बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्म की तलात के साथ ही कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता किया गया है और कहा गया है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जल्द अज जल्द, जी हाँ, अगले तकरीबन एक माह के अंदर, बल्कि एक माह से भी कम अरसा है, 4 हफ्तों का, 15 अगस्त से पहले पहले कोई ना कोई डील मुमकिन बनाई जाए बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर सख्त तरीन इक़दामात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस किस्म की तलात आने के बाद ही एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। 2 अहम तरीन मामलात हैं। एक जनाब अलीमा खान साहिबा से मुतल्लिक, जहाँ उनकी अहम तरीन इदारे के अंदर तलबी हुई है। तफसीलात रखते हैं आपके सामने। इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ तरतीब दे रही हैं और दूसरी जानिब कुछ ऐसे नाम नहाद सियासी रहनुमा या सियासी कारकुनान जो ख़ुद को कहते हैं, लेकिन असल में उनकी चाबियाँ गेट नंबर 4 के हाथ में हैं और माजी उनका गवाह है, उनकी जानिब से इमरान खान साहब के बेटों को धमकियाँ देने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त हालात ख़राब हैं पंजाब के। अगर बारिशों के बाद वाली सूरत हाल देखी जाए, दहशतगर्दी के वाक़यात देखे जाए तो हालात ख़राब हैं बलूचिस्तान के अंदर। और चंद घंटे पहले एक और अफसोसनाक वाक़या होता है वहाँ पर दहशतगर्दी का, लेकिन मीडिया की जो तोपों का रुख है वो हैरान कुन तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है और वहाँ पर बारिशों से जो नुकसान हो रहे हैं कुदरती आफतों के ज़रिए उनको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में जो दर्जनों अमवात हुई हैं उनको पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के जो हालात ख़राब हैं, आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात, सिर्फ चंद घंटों के अंदर 2 वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर बसों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतार कर लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर एक मरतबा तमाम तर तोपों का रुख खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक झूठा बयानिया तरतीब देने के लिए सेनेट इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो एक डील करें, वहाँ पर 11 में से 6 नशिस्तें वो ले लें, 5 अपोजिशन को दे दें बग़ैर किसी मुकाबले के। हालांकि ये 9 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता था, 2 नशिस्तें बनती थी जनाब अपोजिशन की, लेकिन जो कुछ हैयत तब्दील की गई मखसूस नशिस्तों की, इलेक्शन कमीशन जिस किस्म के इक़दामात कर रहा है, नून लीग को नवाज रहा है, चाहे किसी और सियासी जमात से ले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले, और अब फिर जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिशें, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट को लिखा जाने वाला ख़त हो अरब बर्दारी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर उनको आज़ाद करार दिया जाना, इन तमाम तर चीज़ों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ा जाए, हार्स ट्रेडिंग की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेट के अंदर नशिस्तें छीनी जाएँ और किसी अगले मरहले में जाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी गिराने की कोशिश की जाए। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए हैं। आज अगर इमरान खान साहब किसी किस्म की डील करने पर आमादा हो जाते हैं तो जनाब मामलात जो है वो जिसको कहते हैं कि जनाब 180 डिग्री का जो होगा वो यू टर्न होगा। ताज़ा तरीन इत्तलात यही थी कि आला सतह पर, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की सतह पर राबता किया गया था कप्तान के करीबी ज़राए से और कहा यह जा रहा था कि कौमी हुकूमत के लिए, कौमी हुकूमत के क़याम के लिए आपके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाएं तो बदले में आपको कौमी हुकूमत की पेशकश है, खामोशी की पेशकश है। आप अगले 2 साल खामोशी इख्तियार करें, कौमी हुकूमत के हवाले से मुज़ाकरात में हिस्सा लें। और दावा किया जा रहा है कि ये गेम में जो नई तब्दीली है इसने चौंका दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी को। और रात कुछ मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप में रात 12 बजे के बाद इस किस्म की इत्तलात थी कि इसके बाद गेम उलटती हुई नज़र आ रही है। तफसीलात अगर हम आपके सामने रखें तो वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का जो बयान है वो काफ़ी चीज़ों को ज़ाहिर करता है कि क्यों कर इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के साहबजादों को धमकी अमेज़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के बयानात का सिलसिला एक बार फिर क्यों शुरू हुआ है। मौसूफ़ फरमाते हैं इमरान खान के बच्चों ने पाकिस्तान आकर इंतशार फैलाने की कोशिश की तो फिर गिरफ्तारी छोटी बात है। यानी अगर कोई एहतजाज करेगा, आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल करेगा तो आप उसे कहेंगे कि वो इंतशार फैला रहा है। अभी तो सिर्फ इस बात का ऐलान ही हुआ है कि बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, वहाँ से पाकिस्तान और उसके बाद
حصہ احتجاجی عوامی مزاحمتی تحریک کا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی جانب سے، اور موصوف فرما رہے ہیں کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو پھر گرفتاری چھوٹی بات ہے، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، ایسی کسی بھی کوشش کے خلاف سارا کچھ ہوگا۔ یہ ایک قسم کی دھمکی ہے جو بڑے ہی واضح انداز میں جناب ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ دوسری جانب جناب اگر ذکر کیا جائے علیمہ خان صاحبہ کا، تو جناب ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیاں، عمران خان کی بہن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کون ہے اس نوٹس کے پیچھے؟ کون ہے جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کے نوٹسز جاری کروا رہا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اطلاعات ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو 17 جولائی کو، جی ہاں بالکل آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 17 جولائی ہوگی، آج ہی کے دن انہیں جناب NCCI کے دفتر میں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور متن کے مطابق طلبی کا مقصد علیمہ خان سے ان کے دفاع میں بیان ریکارڈ کرنا ہے۔ نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ علیمہ خان سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور تاریخ کے اوپر اگر یہ پیش نہیں ہوتی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب علیمہ خان صاحبہ پر یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کافی دنوں بعد جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر عمران خان کا پیغام ظاہر ہوا، عمران خان صاحب کا بیان آیا، جس میں پہلی مرتبہ شاید ابھی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے باقاعدہ طور پر حاضر سروس جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، اس کو اس طرح سے کسی مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کی جانب سے للکارا گیا۔ جی ہاں، کل میں نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ عمران خان کے تازہ ترین پیغام میں، تازہ ترین بیان میں باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر، اس کے ساتھ ساتھ جیل سپرنٹنڈنٹ کا نام لے کر، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود جو کرنل صاحب ہیں ان کا نام لے کر، ان کی جانب اشارہ کر کے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ جناب انہوں نے رکھی ہیں پاکستانی عوام کے سامنے کہ اس وقت جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے یہ چیزیں کیونکہ پہنچی تو آج پھر نوٹس بھی ہو گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جیل سپرنٹنڈنٹ جھوٹے ہیں، میرا بھائی جھوٹ نہیں بولتا۔ عمران خان صاحب کی بہن ہے، بالکل عمران خان صاحب کی طرح دبنگ انداز میں وہ بھی بیان دیتی ہیں، اور ایک بار پھر بالکل نہ جھکتے ہوئے، بالکل نہ ڈرتے ہوئے، بالکل بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے، بلکہ انتہائی دلیرانہ انداز میں انہوں نے آج پھر یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اخبارات اور ٹی وی بند کر کے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ جھوٹے ہیں، میرا بھائی جھوٹ نہیں بولتا۔ راولپنڈی کی اس زیادہ دہشت گردی کی عدالت کے باہر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، اور وہاں پر علیمہ خان نے یہ کہا کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ مشکل حالت میں ہیں، پارٹی اس پر بات کرے، ان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور مریم نواز نے عمران خان پر ظلم کرانے کے لیے اس سپرنٹنڈنٹ کو بھیجا ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے جس جیل سپرنٹنڈنٹ کا ذکر کیا انجم نام کے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے جناب علیمہ خان صاحبہ نے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے، جو موجودہ سپرنٹنڈنٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب پر ظلم کرانے کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے سخت پیغام بھیجا ہے کہ ذاتی لڑائیاں ختم کریں، تحریک چلائیں، ہمارے بھائی اور بھانجے کو ناجائز قید میں رکھا گیا ہے، ہمارا فوکس بے گناہ قیدیوں کی رہائی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے۔ جی ہاں، میرے منہ میں خاک خدا نہ خواستہ، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، عمران خان قوم کے مفاد میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے لیے کسی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اور یہ ایک بڑا واضح اور صاف اعلان ہے جو ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت میڈیا کیا کر رہا ہے، ایک مخصوص بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسے بنا رہا ہے۔ خبر اگر دیکھا جائے تو آج کی بڑی اور سنسنی خیز خبر یہ ہے، اور جس کو یہ کہا جانا چاہیے قابل افسوس خبر بھی ہے، دیکھا جانا چاہیے، جسے کہ کلات میں، بلوچستان کے علاقے کلات میں مسافر کوچ پر فائرنگ ہوئی ہے، 3 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، متعدد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور کراچی سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ پر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اور چند دنوں کے اندر جناب یہ دوسرا
واقعہ ہے جب وہاں پر اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں پنجابیوں کو جناب وہاں، کیونکہ اس سے پہلے 10 جولائی کو بھی دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پنجاب جانے والی 2 مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو شناخت کرنے کے بعد اغوا کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ بلوچستان ضلع کے یوب اور لورا لائی کی سرحد پر یہ جناب واقعہ ہوا تھا، 9 اس وقت اور آج پھر 3، یعنی کہ یہ 12 ہو گئے۔ اور لیکن اس وقت تمام تر جو توپوں کا رخ ہے وہ جناب یہاں کی بجائے KPK کی جانب ہے۔ مسلسل اس قسم کے جھوٹے سروے چھپوائے جا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب غیر مقبول ہیں یا ان کی کارکردگی پر اظہار اطمینان نہیں کر رہی عوام، اور اس قسم کے جھوٹے سروے دیے جا رہے ہیں عوام کو کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے یا ان کے اوپر بڑا عوام کا اعتماد ہے۔ حالانکہ تمام تر تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں، ملکی میڈیا کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا بھی اس کو اکثر پاپولیرٹیز کے حوالے سے سروے جاری کرتا رہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی مقبولیت کی معراج پر ہے۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ قیادت کے اندر کیونکہ یکسوئی نہیں ہے، قیادت کے اندر کیونکہ اتفاق نہیں ہے، قیادت کے اندر کیونکہ اختلاف ہے، اس وجہ سے نہ صرف تحریک چلانے کے اندر مشکلات کا سامنا ہے بلکہ جو بیانیہ رکھنا ہے انہوں نے مل جل کر پاکستانی قوم کے سامنے، اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب صرف یہی نہیں بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں تو پنجاب میں جناب 24 گھنٹوں کے دوران بارش سے 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ریسکیو کام کے مطابق، کم از کم 28، جس میں صرف لاہور میں 12، فیصل آباد میں 8، شیخو پورہ میں 3، اوکاڑا میں 2، پاک پتن، ننکانہ صاحب، سہیوال، یہ تمام تر سینٹرل پنجاب کے وہ علاقے یا بڑے شہر ہیں کہ جہاں کا دعویٰ کرتی ہے نون لیگ کہ جناب ہم نے یہاں پر بڑے کام کرائے ہیں یا بڑی مقبولیت کا وہ یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میڈیا مسلسل پیٹ رہا ہے، مخصوص ٹی وی چینلز، اخبارات کی ویب سائٹ کہ جناب KPK کے اندر سیلاب سے 7 جو ہیں وہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، حالانکہ وہاں پر جتنے بڑے درجے کا سیلاب ہے، جس طرح سے دریاؤں کے اندر طغیانی ہے اس موسم کے اندر، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سراسر جو ہے وہ انتظامیہ کی ناکامی ہے، سراسر جناب وہ ریسکیو کرنے والے اداروں کی بھی ناکامی ہے اور موجودہ انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ لیکن توپوں کا جو تمام تر دکھ ہے نا وہ حیران کن طور پر جناب خیبر پختونخوا کی جانب کر دیا گیا ہے۔ یہاں جناب سب امن دکھایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ KPK کے اندر دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور کیونکہ مقصد کیا ہے، یہ اس قسم کا تاثر پھیلانا کہ جناب KPK کے اندر گورننس ٹھیک نہیں ہے اور علی امین گنڈاپور یا KPK جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتی ہے۔ اس قسم کا پروپیگنڈا، اس قسم کا بیانیہ پاکستانی عوام نے نہ پہلے تسلیم کیا نہ آگے چل کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ KP اسمبلی کی مقصود نشستوں سے متعلق جو پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے وہاں پر بھی ہاتھ کیا گیا، اور ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں انہیں جناب کہا گیا ہے کہ وہ آزاد ہیں، اور آزاد انہیں قرار دینے کا مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کو منایا جائے، دوسری جانب یہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی اپنی پارٹی کو نہ ووٹ دیں، ہارس ٹریڈنگ کریں، فلور کراسنگ کریں، دوسری طرف ووٹ دے دیں تو معاملہ اگر عدالتوں کے اندر جائے تو کہا جائے جناب یہ تو PTI کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو آزاد ارکان ہیں، یعنی یہ نشستیں چھیننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سینٹ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کو بھی خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ اپنی طرف سے فیلڈنگ سیٹ کر چکا ہے نا الیکشن کمیشن، تو اب کوئی بھی عدالتی فیصلہ اگر ان الیکشن کو روکتا ہے تو اسے پریشانی تو ہوگی، کیونکہ اشارہ انہیں کیا جا چکا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ان کی یہ بے چینی سمجھ آتی ہے، اس لیے جناب خط لکھا ہے۔ دوسری جانب جناب عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو پارٹی کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنے سے کل روکا تھا۔ واضح ہدایات انہوں نے اس حوالے سے جاری کی تھی کہ آپس کے درمیان آپ اختلافات جو ہیں وہ ختم کریں۔ پھر خبریں یہ آئی تھیں کہ جناب ٹوٹ پھوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس قسم کی خبریں بھی جناب لگوائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے اس قسم کے کالم ان کے ذریعے لکھوائے جا رہے ہیں کہ ملک گیر احتجاج کی کال سے کیا تبدیلی آئے گی اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس تناظر کے اندر کیا کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج انہوں نے کہا کہ میں عالیہ حمزہ صاحب سے اپنے اختلافات جو ہیں وہ ختم کرتا ہوں، اور چند دن پہلے ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا تھا اس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا تھا، لیکن آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جلد حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب متحد ہیں۔ پارٹیوں میں اکثر تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے لمبی سیاسی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کر اور پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر ہم جناب یہ جنگ لڑیں گے، اور ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مل جل کر ایک ہی جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے جناب ہم کوشش کریں گے۔ جن کو توڑ رہے ہیں، جن کو نااہل قرار دے رہے ہیں، وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جمشید دستی، جی ہاں،
انہیں جناب نااہل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن صاحب کی جانب سے، جس پر بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ انہوں نے بڑے واضح اور صاف انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے نام پر مجھے ووٹ ملے تھے اور پارٹی کے خلاف کسی سے کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم تھا الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دے گا، کیوں یہ فیصلہ دیا ہے، کیونکہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں ڈٹ کر۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال کے جس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب سے ایک بار پھر کیا گیا ہے رابطہ اور قومی حکومت کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، کیونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے عہدیداران کا اعلان بھی آج ایک بار پھر کیا گیا، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ اور چند دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ وزیراعظم چنتخب وزیراعظم شہباز شریف سے بھی قومی حکومت کے معاملے پر بات کریں گے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔